बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक कंपनी में काम करती थी। फिर मुझे सऊदी अरब से एक कंपनी का फ़ोन आया और मुझे तनख्वाह बहुत अच्छी दे रहे थे, जिससे मेरे घर के सारे मसले ख़त्म हो जाते। मुझे वीज़ा मिल गया और मैं सऊदी अरब चली गई। कुछ दिन काम करने के बाद कंपनी ने मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और इस जगह से बाहर नहीं निकला जाता था और ऐसा काम करवाया जाता कि मेरी रूह लरस जाती, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा नाम आयशा है। मैं बचपन ही से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बड़ी बहन थी और मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं थे। मेरा कोई भाई भी नहीं था। घर को मैं ही चलाती थी। मैंने बीए कर लिया, टीचर की जॉब करती रही। इसके बाद एक ऑफिस में जॉब मिल गई जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता था, इसलिए नौकरी कदरे आसान थी। पर इस नौकरी से भी मेरा घर ठीक से नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरी 4 बहनें और भी थीं, जिनमें से एक बहन की मंगनी कर दी थी और अब वो लोग कहते थे कि हमने बारात लेके आना है, लेकिन अभी तक हमारी तैयारी 5% भी नहीं थी। अम्मी कहती थी सब कुछ कैसे होगा, हमारे तो रूटीन के खर्चे ही पूरे नहीं होते। मेरी तनख्वाह के जो भी पैसे आते वो महीने के घर खर्चे में ही चले जाते। ऐसे में अलग से पैसे कहाँ से लाती। बहन कहती थी कि मैंने शादी ही नहीं करनी, इन लोगों को मना कर देते हैं। वो अभी हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे तो बाद में भी तो यही करेंगे ना। लेकिन अम्मी कहती थी कि सारा ज़माना ही ऐसा है। मैं इधर उधर के लिए ऑनलाइन जॉब के लिए फ़ाइल भरती रहती, अपनी तरफ से कोशिश करती रहती कि कहीं से मुझे कोई बेहतर जॉब मिल जाए। फिर एक दिन बहन के ससुराल वालों ने कह दिया कि आप लोगों ने शादी नहीं करनी तो मंगनी तोड़ दो। हमारे बेटे को क्यों बैठा कर रखा हुआ है। इस बात से मैं बहुत परेशान हो गई और ऑफिस में ही बैठी थी जब मुझे एक कंपनी की तरफ से ईमेल मिली और वो कह रहे थे कि आप हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, हम आपके लिए वीज़ा भेजेंगे और टिकट भी, आप हमारी कंपनी में काम करें, दुबई में आपको रहने की जगह और खाना भी फराहम किया जाएगा। और जब मैंने उनकी तनख्वाह देखी तो मेरी तनख्वाह से 5 गुना ज़्यादा थी। इसके अलावा भी कुछ अलाउंस मिलाकर बहुत अच्छी तनख्वाह बन जाती। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। ये उन लोगों की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर था, कोई मजाक नहीं था। अगर मैं जाती तो साथ ही मेरा काम शुरू हो जाता। उन्होंने नंबर भी दिया। मैंने नंबर पर कॉल करके सारा कुछ पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी सीवी भी बहुत मजबूत है और आपके पास तजर्बा भी है, खूबसूरत भी हैं और हमें इस काम के लिए ऐसी ही लड़कियों की तलाश है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन दुबई जाना घर वालों को छोड़ के कोई आसान बात नहीं थी। अम्मी को आकर बताया। जब ये सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है घर से जाने की। इतने भी हमारे दिन बुरे नहीं आए कि हमें तुमको दुबई भेजना पड़े काम के लिए। बंदा पूछे वहाँ पर तुम कैसे रहोगी, और फिर जो ख़ानदान वाले बातें करेंगे। इन बातों का क्या कि अकेले लड़की, खूबसूरत जवान लड़की को वहाँ भेज दिया पैसों के लिए। पता नहीं वहाँ पर क्या करती है। नहीं 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 बाबा, लोगों की ज़ुबानें बहुत लंबी हैं। मेरी अम्मी ने तो साफ इनकार कर दिया और मुझे ढेर सारे लेक्चर भी सुना दिए। लेकिन जब मैंने आखिर में कहा कि पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनते थे तो मेरी अम्मी एकदम हैरान रह गई और कहने लगी दुनिया का काम तो है बोलना, दफ़ा करो लोगों को, इतनी अच्छी तनख्वाह तुम्हें पाकिस्तान में कभी नहीं मिलेगी, चली जाओ वहाँ पर। और फिर इंसान अपना माहौल तो खुद बनाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं हैरान थी कि मेरी अम्मी ने कैसे अपना बयान बदल लिया, जैसे टीवी पर चैनल बदलते हैं। लेकिन वो बेचारी भी तो क्या करती, वो सिर्फ मेरी माँ ही तो नहीं थी ना। 4 बहनें बैठी हुई थी घर में और एक बहन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ था, लेकिन हाथ से निकल जाना था। दूसरी की मंगनी टूटने के मुकाम पर पहुंची हुई थी। मुझे पता था कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना है और कोई आने वाला नहीं है। अकेले रहने से मुझे कोई मसला नहीं था और काम करने की मुझे आदत थी। जगह बहुत बड़ी थी, लोग बातें करेंगे तो हम वो बंद कर लेंगे, और जब इस घर में पैसे आना शुरू हो जाएंगे ना तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी अम्मी भी दरअसल काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद मेरे अब्बा ने नौकरी नहीं करने दी। और फिर मेरी अम्मी को एक अच्छी नौकरी मिल गई और जब अम्मी घर में पैसे लाने लगी तो उन्होंने कहा ये तो सारी फजूल की बातें होती हैं कि औरत बाहर ना निकले। औरत बाहर निकले, बेशक कमाए, कोई मसला नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने औरतों की कमाई नहीं खानी, औरतों को नौकरी नहीं देनी, जब उनके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाता ना
تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بات شاید بہت تلخ تھی لیکن ہے بالکل حقیقت، اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے امی کی بات مان لی، مجھے ویزا بھی مل گیا اور بہنوں سے ملی، کپڑے لینے پڑے۔ میں نے سامان پیک کیا، ان لوگوں کو یہاں پر ایک آفس تھا، وہاں جا کر میں نے معلومات حاصل کی اور میں نے اپنی تیاری کر لی۔ 15 دن کے اندر اندر میں دبئی کے لیے روانہ ہوگی۔ میری ماں نے مجھے اس طرح سے رخصت کیا جیسے رخصتی ہو رہی ہے۔ وہ پریشان بھی بہت تھیں، وہ کیا کر سکتی تھیں؟ قربانی دینے کے لیے میں ہی تو موجود تھی، باقی تو 2 بہنوں نے تو پڑھنے سے ہی انکار کر دیا تھا اور 2 چھوٹی ابھی پڑھ رہی تھی۔ جنہوں نے پڑھنے سے انکار کیا تھا ان کو شادی کا بہت شوق تھا، کہتی تھیں کہ بس اب ہماری شادی کروا دیں تاکہ ہم اپنے گھروں کی ہو جائیں، تمہارے اوپر سے بھی ہمارا کھانا پینا اور خرچے کا بوجھ اتر جائے اور ہم اپنی زندگی میں عزت سے بیٹھ جائیں۔ ایک طرح سے تو بات ان کی بھی ٹھیک تھی، لیکن آج کل شادی کرنا کون سا آسان کام تھا۔ لیکن اگر میں مہینے کے 2 لاکھ بیچ دیں تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا۔ اسی لیے میں بہت خوش ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جب ہم لوگ سعودی عرب پہنچے تو اسی کمپنی کی گاڑی ہمیں نظر آئی جس نے ہمیں ریسیو کرنا تھا۔ ہماری بہت عزت کی گئی، ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ میرے ساتھ 3-4 لڑکیاں اور بھی تھیں، لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ جس جگہ میری نوکری لگی تھی یہ لڑکیاں وہاں پر کام نہیں کر رہی تھیں، ان کو کہیں اور لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آفس میں بہت ساری برانچز ہیں، اسی لیے وہ دوسری برانچ میں چلے گئی ہے۔ مجھے انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ دکھایا، انہوں نے کہا کہ آپ بس یہی رہیں گی۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا لیکن میں نے تو خود ہی رہنا تھا، وہاں پر کون سا پورا خاندان بسانا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کنٹین بھی دکھائی گئی جہاں پر ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ملتا تھا۔ کنٹین میں بہت ہی مزے کا کھانا تھا اور انہوں نے کہا آپ جتنا چاہیں اتنا کھا سکتی ہیں، لیکن میں کھانا کھانے کی زیادہ شوقین نہیں تھی، بہت ہی دبلی پتلی تھی۔ میری عمر 26 سال کی تھی لیکن لگتی میں 21 سال کی تھی اور میں خوبصورت بھی بہت تھی۔ اس سے پہلے والی نوکری بھی مجھے میری شکل کی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ آج کل چاہے کوئی آفس ہو، اسکول ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو، لوگ خوبصورت چہرے کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ یہاں پر تو بڑے خوبصورت اور پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ایک خوبصورت انسان شکل سے پڑھا لکھا بھی لگتا ہے، بھلے اسے اردو تک نہ آتی ہو، اور ایک مناسب شکل و صورت کا انسان، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے بدصورت انسان، اس نے PhD بھی کر رکھی ہو لیکن وہ شکل سے ان پڑھ لگتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا معیار ہے جو بالکل بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس زندگی اور اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم، اور ہم کو اس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ 2 ہفتے تک میں نے آفس میں ہی کام کیا۔ کام بہت ہی آسان تھا، مجھے فائل دی جاتی اور کہا جاتا کہ اس میں جو بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھنے ہیں اور ان کے حساب سے لسٹ بنانی ہے۔ یہ کام تو بہت ہی آسان تھا، مجھے پہلے مہینے کی تنخواہ بھی مل گئی جس میں سے میں نے کافی ساری رقم گھر بھیج دی۔ امی کو کال کر دی تو وہ بہت خوش تھی، انہوں نے کہا کہ انہیں آج ہی منی آرڈر ملا ہے، تیری بہن کی شادی کی تیاریاں شروع کر دوں۔ میں نے آپ کو آنے سے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن اب میں 1 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتی۔ کیا ہوا؟ میں اپنی بہن کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی؟ کم سے کم اسے اس کی خوشیاں تو مل جائیں گی۔ کوئی میرا پوچھے تو کہہ دیجیے گا کام ہی میرا ایسا ہے، نہیں آ سکتی میں، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا کہ بات تو بڑی عجیب ہے لیکن کیا کریں؟ میں نے کہا کہ آپ یہ پیسے شادی کے لیے رکھیں، اگلے مہینے پھر بھیج دوں گی۔ 2 مہینے کی تنخواہ 6 لاکھ روپیہ کے اندر اچھی بھلی شادی ہو سکتی تھی۔ امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بہن بھی بہت خوش تھی میری، لیکن پھر اچانک سے ہی آفس والوں نے کہا کہ آپ کا تبادلہ دوسری برانچ میں کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور وہاں پہ کام زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں بھیج دیں اور آپ کی تنخواہ بھی آج سے 3 لاکھ روپیہ پاکستان ہو جائے گی۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی، میں نے سوچا کہ میری تو قسمت ہی کھل گئی، شاید میری مانگی ہوئی ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور میں دوسری برانچ میں چلے گئی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی یہ جگہ آفس جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر، مجھے ایک کمرہ دکھایا گیا اور وہ بہت ہی گندا تھا، اس کے بستر سے بدبو آ رہی تھی اور دیواروں پر بھی غلاظت اور گندگی لگی ہوئی تھی۔
اس کے علاوہ جو کھڑکیاں ان میں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ جگہ چھوٹی سی تھی لیکن صاف ستھری تھی، اور بقول ان کے کہ یہ ایک بڑا آفس ہے، لیکن یہاں پر تو حالات ہی نہیں ہیں اچھے۔ آفس والے یہ کمرہ رکھنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہیں۔ سوچا کہ مینیجر سے کہتی ہوں کہ مجھے کوئی صاف کمرہ دکھا دے، لیکن میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو کھلا ہی نہیں، اور مجھے احساس ہو گیا کہ دروازے کو باہر سے لاک کر دیا گیا۔ شاید یہ کسی نے غلطی سے کر دیا، لیکن میں بہت ڈر گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں یہاں پر ہوں، مجھے کھول دو۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ باہر سے ہی کھلا اور ایک شخص آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں پر کس نے بند کیا ہے؟ اس نے کہا کہ غلطی سے بند کر دیا گیا ہوگا، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، تو اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کو بند کر کے لاک کر دیا۔ چابی بھی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ میں نے کہا تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ میرا دل بری طرح بیٹھ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری قیمت ادا کی ہے میں نے، اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ مجھے جلدی سے اس شخص نے بستر پر گرایا۔ جلدی مجھے پتہ چل گیا یہ کوئی نوکری والی بات نہیں، لڑکیوں کی یہاں جسم فروشی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وہ آدمی جاتے ہوئے میرے ہاتھ میں پاکستانی 20,000 روپیہ رکھ گیا۔ اس نے کہا یہ تمہاری قیمت ہے، تو تم اتنی خوبصورت ہو، اگلے ہفتے میں دوبارہ آؤں گا اور تمہارے پاس آؤں گا۔ ویسے میرا نام شیب ہے۔ مجھے اس کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، میرے کانوں میں جیسے کسی نے گرم گرم سیسا ڈال دیا ہو۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح ہوئی تو مجھے ایک عورت نے جگایا اور اس نے کہا یہ لو تمہاری آج کی کمائی۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ اس نے کہا تم جیسی پاگل لڑکیوں کے لیے تو ہی سب کچھ ہوتا ہے، جن کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے۔ صرف ایک آن لائن اپلیکیشن دے کر کسی کی باتوں میں آ کر تم اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آئی ہو۔ تم سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے بھلا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے اس تھوڑے سے کام کے لیے تمہیں 2 لاکھ مہینہ دیا جائے گا؟ اور وہ بھی لسٹ جو بنا رہی تھی نا، وہ سب تمہارے گاہکوں کے نام تھے۔ لیکن فکر مت کرو، اتنے پیسے تمہیں مل جایا کریں گے کہ مہینے کے 2-2.5 لاکھ بنا لوگی اپنے خاندان کو بھجوانے کے لیے۔ اور ان کو کہنا کہ میں یہاں پر آفس میں نوکری کرتی ہوں، وہاں پر کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، وہ لوگ بھی خوش، ہم بھی خوش، اور تمہارا بھی کام چلتا رہے گا۔ میں نے اس عورت کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تم کتنی بری انسان ہو، تمہیں مرنے کے بعد دوزخ ملے گا۔ پر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں پہلے ہی دوزخ میں ہوں، اور آج تو تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تم گھبرائی ہو، اس لیے برداشت کر لیا، لیکن آئندہ ایسی حرکت کی تو تم اپنی شامت کو خود دعوت دو گی۔ میں بہت ڈر گئی، لیکن میں نے اس سے معافی نہیں مانگی۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے وہ لڑکیاں بھی نظر آنے لگیں جو پاکستان سے میرے ساتھ آئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور یہ بہت بڑا گینگ ہے، ہم ان کو نہیں روک سکتے، ہماری زندگیاں اب یہاں پھنس گئی ہیں۔ وہ سب بھی میری طرح مجبور تھیں۔ ایک نے کہا اچھا ہے، گھر والوں کو پیسے تو مل جائیں گے، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کیا پتا، وہاں بھی تو 10,000 والی نوکری کے پیچھے ذلیل ہوتے پھرے تھے۔ 2 ہفتے بعد انہوں نے ہم سے ہمارے گھر والوں سے بات بھی کروائی، لیکن سپیکر آن کیا ہوا تھا۔ ایک خوفناک شکل کا آدمی بھی وہاں پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کو کہو گی کہ ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں اور پیسے بیچ دیں گے تاکہ کوئی وہاں پر ہلچل نہ ہو۔ ہم سب نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا، ہمارے آنسو ہمارے حلق میں اٹک گئے، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی جھوٹ بولا اور کہا کہ یہاں پہ کام بہت اچھا چل رہا ہے، ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ ایک لڑکی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور اس نے اچانک سے کہہ دیا کہ میں بہت بڑی مشکل میں ہوں۔ یہ لوگ مجھے ابھی اس کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ فون بند کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو اتنا مارا کہ وہ اد مری ہو گئی تھی، اور ہم بری طرح ڈر گئے۔ لیکن پہلے دن جو آدمی میرے کمرے میں آیا تھا وہ ہر دوسرے دن آتا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے یہاں سے نکلوا سکتے ہو اگر میں تمہیں اتنی ہی اچھی لگتی ہوں۔
تم میری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے گھنٹی بجانا اچھا لگتا ہے لیکن میں گھنٹی کو گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور کہا کہ میں بہت مجبور ہوں۔ وہ روز میری مجبوری کی داستان سن لیتا تھا، پھر بھی ظلم کرتا تھا۔ مجھے اس شخص سے بہت نفرت ہو گئی تھی جو میری مجبوری کو جانتے ہوئے بھی فائدہ اٹھاتا تھا۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ گھر والوں کو پیسے مل رہے تھے، ایک بہن کی شادی ہو گئی تھی اور دوسری کا نکاح کر دیا اور 6 مہینے کے بعد رخصتی رکھی۔ امی کہتی تھیں کہ اب تو آئے گی تو دوسری کی رخصتی کریں گے تاکہ تو بھی شامل ہو جائے، تب تک تو تیرا بھی سال مکمل ہو جائے گا نا، پھر تو آئے گی نا۔ میں تو بہت ڈرتی تھی، میں ان کو کچھ بتا نہیں پاتی تھی، اور اگر بتاتی بھی تو کیا بتاتی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جو جیتے جی مر جاتی۔ ایک دن شعیب نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے یہاں سے لے جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر یہ لوگ تیرے پیچھے آئے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں کہہ دوں گا کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا اور تو میرے ساتھ سے بھاگ گئی۔ میں حیران ہوئی کہ بلا آخر اس نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا، لیکن وہ بھی اس نے 6 مہینے کے بعد۔ پھر بھی میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے 4 گنا پیسے دے کر مجھے باہر لے جانے کے لیے لے گیا۔ اس نے میرا ٹکٹ اور سارے انتظام کروا کر مجھے جہاز میں بیٹھنے کا راستہ دکھا دیا اور کہا کہ بس اب یہاں سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ۔ اس نے کہا بلکہ میں تمہارا مجرم ہوں، 6 مہینے کے بعد میں نے تمہاری مدد کی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ میں نے کہا اس میں بھی تمہارا کوئی قصور نہیں، میں بے وقوف جو پیسوں کے لیے یہاں آ گئی تھی، تم نے بالآخر میری مدد کی۔ اس نے کہا کہ پگلی تو بہت خوبصورت ہے، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں ورنہ میں تم سے شادی کر لیتا، لیکن میری بیوی بہت جلاد ہے، اسی کے پیسے پر تو میں عیاشی کرتا ہوں۔ چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلی جا۔ اس نے مجھے ایئرپورٹ کا راستہ دکھایا اور خود ان لوگوں کو فون کر کے چلا چلا کر کہنے لگا وہ لڑکی تو بھاگ گئی ہے، وہ پتہ نہیں باتھ روم میں جانے کے لیے کہہ کر چلی گئی۔ جیسے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اگر ایک لڑکی بھاگ جاتی تو ان کو اس طرح کی بیوقوف اور مجبور لڑکیاں بھی مل جاتی۔ پاکستان واپس آ کر پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیا، لیکن اپنے خاندان والوں کو میں نے کچھ نہ بتایا۔ جب امی نے کہا اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر آ گئی، تم نے تو میرا دل پہ آری ہی چلا دی ہے۔ میں ان کو کیا بتاتی میں وہاں پہ کیا کر رہی تھی۔ امی کی باتیں سن رہی تھی کہ 2 لاکھ کی نوکری چھوڑ کر آ گئی، یہ لڑکی پاگل ہے، اب اس گھر کا کیا ہوگا۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں گھر چلا سکوں، پھر بھی خود کو کسی طرح سنبھال کر ایک چھوٹی موٹی نوکری کر لی۔ میری امی مجھے پورا دن تانے دیتی رہتی کہ اتنی اچھی نوکری چھوڑ دی۔ میری بہنیں کہتی کہ خود خرچ ہیں آپ، ہمارے لیے کیوں کمائیں گی، تھوڑی دیر نوکری کر لیتی، ہم سب کی شادیاں ہو جاتی، پھر آ جاتی واپس۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا برا ہو چکا ہے، اسی لیے میں خاموش رہتی تھی اور ان کو بتاتی بھی نہیں تھی۔ میرا بہت دل جلتا تھا، لیکن میری قسمت میں شاید یہی لکھا ہوا تھا۔ اب میں یہاں پر 25,000 والی نوکری کرتی اور ان کو کہتی کہ اسی میں ہی گزارا کریں۔ بہت تلخ ہو گئی تھی میں۔ کیا دنیا میں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے؟ پیسے کے علاوہ آپ کی کوئی عزت بھی نہیں کر سکتا۔